अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। सो बायो फार्मास्यूटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें जो है ड्रग हमारे पास पहले ब्लड में जाती है और फिर ब्लड से जो है टिश्यूज़ की तरफ जाती है और टिश्यूज़ से वापस जो है ब्लड में आती है और वहाँ से फिर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बाद बाहर चली जाती है बॉडी से। तो इस तरह ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब पहले ब्लड से टिश्यूज़ में गई और फिर टिश्यूज़ से वापस ब्लड में आई। डिस्ट्रीब्यूशन मेनली जो है ना वो ड्रग की नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब उसकी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, तो इसीलिए मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है। लाइक ब्लड फ्लो है उस पर डिपेंड करती है, इसके अलावा कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है और प्रोटीन बाइंडिंग पे जो है डिपेंड करती है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड फ्लो अगर हम देखें तो ब्रेन, लिवर, किडनी ये हाईली परफ्यूज्ड आर्गन है, तो इनकी तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह उनमें हमारे पास ब्लड फ्लो कम होता है। तो जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा ड्रग की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल है हमारे पास थायोपेंटल एनेस्थेटिक ड्रग, ये जो है हाईली लिपिड सॉल्युबल है। जैसे ही हम इसे देते हैं ना तो ये अपना इफेक्ट जल्दी से शो करती है, क्योंकि ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है और ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और वहाँ पर जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली कैपिलरी की स्ट्रक्चर, अब मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो है कैपिलरी की स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम देखें आम सेल्स के दरमियान या जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है उनमें जो है हमारे पास कैपिलरीज़ के दरमियान स्पिल्ट जंक्शन होता है, मींस वहाँ पे जो है स्पेसेस होते हैं मौजूद। जबकि अगर हम कैपिलरीज जो ब्लड ब्रेन बैरियर की है वहाँ पे देखें तो उनमें कोई स्पेस या कोई स्लिट जंक्शन नहीं होता, बहुत जो है टाइट पैकिंग होती है, डेंस लाइनिंग होती है उनकी। इसके अलावा ड्रग की स्ट्रक्चर उस पर भी डिपेंड करेगी परमिएबिलिटी। हाइड्रोफोबिक जो ड्रग्स है ना, अब हाइड्रोफोबिक है तो मतलब उनमें जो है बैलेंस्ड चार्ज रहेंगी, उनमें कोई जो है चार्जेस नहीं बनेंगी, तो इसीलिए अनआयनाइज रहेंगी वो। जब चार्जेस नहीं बनेगी तो उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। जबकि हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है हमारे पास, उनमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा तो इस वजह से उन पर चार्ज आ जाती है। तो चार्ज आने की वजह से जो है वो इजीली टिश्यू को क्रॉस नहीं कर पाएंगी या सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि अनआयनाइज्ड ड्रग जो होता है ना वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग के। नेक्स्ट प्रोटीन बाइंडिंग, अगर फ्री फॉर्म में हमारे पास ड्रग मौजूद हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, जबकि बाउंड फॉर्म में वो जो है वहीं पे ब्लड में ही रह जाती है। जब भी ड्रग की अगर प्रोटीन के साथ बाइंडिंग हो जाएगी तो उसकी मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ जाएगी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब हम किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि ये रियल नहीं है, एक्चुअल हमारे पास ये नहीं है। ये जो है सिर्फ हम जो है एक अंदाज़े में बताते हैं कि कितना जो है ब्लड और टोटल हमारे पास दूसरे फ्लूइड्स का वॉल्यूम हो सकता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम इन विच ड्रग विल डिस्ट्रीब्यूट, या जो है हाइपोथेटिकल वॉल्यूम जिसमें ड्रग खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो फ्लूइड पोर्शन या जो वाटर कंटेंट होता है बॉडी का वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा होता है। टोटल अगर हम देखें तो 42 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, जिसमें से 4 लीटर प्लाज्मा है और 10 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दोनों मिला के हो जाते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। प्लाज्मा वाला पार्ट 4 लीटर और इंटरस्टिशियल वाला पार्ट 10 लीटर, 14 लीटर जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है। जबकि इंट्रा सेलुलर हमारे पास उसका डबल होता है 14 का, 28 लीटर, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं इस तरह से कि इंट्रा सेलुलर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर से डबल है, 28 है और एक्स्ट्रा सेलुलर 14 है। फिर 14 में 2 पार्ट डिवाइडेड है 4 और 10 के, ठीक है। टोटल मतलब हमारे पास वाटर का कंटेंट जो है बॉडी के अंदर 42 लीटर। अब पहला प्लाज्मा में कौन सी ड्रग रहेंगी? ऐसी ड्रग जिनकी जो है मॉलिक्यूलर साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, इसके अलावा हाइड्रोफिलिक हो और प्रोटीन बाइंडिंग जिनकी ज़्यादा हो, वो जो है प्लाज्मा पोर्शन तक ही रहती हैं, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल की वजह से जो है वो सिल्क जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। उसके अलावा हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक की वजह से मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी और प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, वहीं पे जो है लार्ज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बना के वो मौजूद रहेंगी। तो इसीलिए जो है उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, 4 लीटर्स तक होता है, प्लाज्मा कंपार्टमेंट के अंदर ही वो रहती हैं।
اب اگر ہم پرسنٹیج کے اکارڈنگ دیکھیں کہ والیوم آف ڈسٹریبیوشن جو پلازما والی ہیں اس کا پرسنٹیج کے اکارڈنگ کتنا ہوگا، تو پرسنٹیج نکالنے کے لیے ہم جو اس کمپارٹمنٹ کا والیوم ہوتا ہے اس کو ہم آئیڈیل باڈی ویٹ سے ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی پرسنٹیج جو ہے ڈرگ کی باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے۔ اب ہمارے پاس پلازما والے میں تھا 4 لیٹر اور آئیڈیل ایک جو ہے باڈی ویٹ ہوتا ہے ہیلدی مین میں 70، تو 4 کو ہم 70 سے ڈیوائڈ کریں گے اور 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمیں اپراکسیمیٹلی 6% کے اراؤنڈ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے پاس پلازما والے میں تقریباً 6% ٹوٹل جو ہے ڈرگ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے باڈی ویٹ کے پارٹ میں۔ ہیپرین ایسی ڈرگ ہے جس کا مالیکولر ویٹ بڑا ہے، اس کے علاوہ ہائیڈروفیلک ان نیچر ہے اور ہائیلی پروٹین باؤنڈ ہے، تو اسی لیے اس کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن 4 لیٹر ہے۔ سیکنڈ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ، اس میں اب ٹوٹل 14 لیٹر والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی ڈرگس جو مالیکولر سائز تھوڑا کم رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، پریویسلی بڑی مالیکولر سائز والی تھی، اب چھوٹی مالیکولر سائز والی ہوں گی، ہائیڈروفیلک ہوں گی اور ان کی پروٹین بائنڈنگ کم ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب زیادہ تر ڈرگ جو ہے وہ فری فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، تو ایسی ڈرگ جو ہے وہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ تک ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے خود کو۔ ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ سلٹ جنکشن کو کراس کر جائے کیونکہ مالیکولر سائز چھوٹی ہے، تو اسی لیے یہ جو ہے انٹرسٹیشیل فلوئڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ امائنو گلائکوسائڈ ہمارے پاس ایسی ڈرگ ہے جو ہائیڈروفیلک ان نیچر ہے، اس کے علاوہ مالیکولر سائز اس کی کم ہے، تو اسی لیے وہ جو ہے والیوم آف ڈسٹریبیوشن اس کی 14 لیٹر ہے۔ یا اگر ہم اس کو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں ٹوٹل باڈی ویٹ کے، تو اس کی جو ہے 20% ہے۔ اب اس کو نکالنے کے لیے پھر سے ہم 14 کو ڈیوائڈ کریں گے 70 سے اور ملٹیپلائی کر دیں گے 100 سے، تو یہ ہمارے پاس 20% آ جائے گی۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس ٹوٹل واٹر کانٹینٹ۔ ٹوٹل واٹر کانٹینٹ ہم نے کہا تھا کہ 42 لیٹرز ہوتا ہے، تو ایسی ڈرگس جن کی مالیکولر سائز بھی چھوٹی ہو، ہائیڈروفوبک ہو، ٹھیک ہے، واٹر ہیٹنگ ہو، مطلب لائپوفیلک جو ڈرگ ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ پروٹین بائنڈنگ بھی ان کی بہت کم ہو، ایسی ڈرگس ٹوٹل باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، 42 لیٹر کے اندر وہ پہنچ جاتی ہیں، وہ ایزیلی سلٹ جنکشن کو کراس کر جائیں گی اسمال مالیکولر سائز کی وجہ سے، اور اس وجہ سے انٹرسٹیشیل فلوئڈ میں پہنچ جائیں گی۔ پھر ہائیڈروفوبک نیچر ہونے کی وجہ سے، مطلب ان آئنائز رہیں گی، تو اس کی وجہ سے میمبرین کو بھی کراس کر جائیں گی، تو پھر جو ہے انٹرسٹیشیل فلوئڈ سے میمبرین کراس کر کے انٹرا سیلولر فلوئڈ تک بھی آ جائیں گی، تو وہ ٹوٹل جو ہے 42 لیٹرز کے اندر خود کو ڈسٹریبیوٹ کر لے گی۔ اور اگر ہم پرسنٹیج کے اکارڈنگ اس کو دیکھیں تو 42 کو ہم 70 سے ڈیوائڈ کریں گے اور ملٹیپلائی بائی 100 کریں گے تو 60% ہمیں مل جائے گی اس کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن۔ ادر سائڈ، اب پریگننسی کے دوران جو ہے ڈرگ کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن انکریز ہو جاتی ہے، مطلب کچھ جو ڈرگ کی اماؤنٹ ہوتی ہے نا وہ فیٹس کی طرف بھی موو کر جاتی ہے۔ اب ہم کیسے ڈٹرمائن کرتے ہیں والیوم آف ڈسٹریبیوشن؟ والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ہمارے پاس اپیرنٹ، مطلب ہائپوتھیٹیکل، ہم آلریڈی کہہ کے آئے تھے کہ ریئل نہیں ہوتی، ریئل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اپیرنٹ یا ہائپوتھیٹیکل ہوگی ہمارے پاس۔ اب پہلا طریقہ ہے والیوم آف ڈسٹریبیوشن کو ڈٹرمائن کرنے کا، ان دا ایبسنس آف ایلیمینیشن۔ ایسی ڈرگ جن میں جو ہے ہاف لائف زیادہ ہو اور ایلیمینیشن کم ہو، ان میں ہم کس طرح سے ڈٹرمائن کر سکتے ہیں؟ اب اگر ہمارے پاس جو ہے ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن میں اور ڈرگ کی کنسنٹریشن کے درمیان ایکویلیبرم آ گیا، مطلب جو ڈسٹریبیوٹ ہو کے دوسری طرف گئی ہمارے پاس ٹیشوز تک اور بلڈ میں، وہاں پہ اس میں ایکویلیبرم آ گیا، تو اس کے بعد فردر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی جب تک ایلیمینیشن نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ ڈرگ جیسے جیسے ایلیمینیٹ ہوگی ایکشن دکھا کے، تو پھر فردر بلڈ سے ڈرگ جو ہے ٹارگیٹ سائٹ تک یا ٹیشوز تک جائے گی۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ایکویلیبرم اچیو کر لیتی ہے نا ایک ڈرگ اپنا جو ہے 2 کمپارٹمنٹس کے درمیان، تو پھر فردر جو ہے اس کی موومنٹ یا ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب اگر ہم دیکھیں سی پی مطلب کنسنٹریشن آف ڈرگ ان پلازما برابر ہوتا ہے اماؤنٹ آف ڈرگ ڈیوائڈیڈ بائی والیوم آف ڈسٹریبیوشن، تو اگر ہمیں اس کی جگہ ہمیں ڈوز نکالنا ہو تو ڈوز برابر ہوتا ہے ڈرگ کا، مطلب اماؤنٹ آف ڈرگ برابر ہوتی ہے والیوم آف ڈسٹریبیوشن ملٹیپلائی بائی پلازما کنسنٹریشن۔ اس کے علاوہ ڈٹرمینیشن والیوم آف ڈسٹریبیوشن کی ان دا پریزنس آف ایلیمینیشن، جب ایلیمینیشن ہو رہی ہوگی تو ریپڈ ڈکریز ہوگا کنسنٹریشن میں ڈرگ کی، کیونکہ ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے وہ جو ہے جلدی سے وہاں سے ختم ہو جائے گی بلڈ میں جو ہمارے پاس ہے، جیسے ہی ہم نے ڈرگ دی اس کی کنسنٹریشن بلڈ میں انکریز ہوئی، پھر وہاں سے وہ ڈسٹریبیوشن ہو گئی، تو ڈسٹریبیوشن ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے ایک دم ریپڈ ڈکریز آئے گا، اور پھر فردر اس میں آہستہ آہستہ ڈکریز کیوں ہو رہا ہوگا؟ فردر آہستہ آہستہ ڈکریز ہو رہا ہوگا ایلیمینیشن کی وجہ سے، ڈرگ پھر جیسے جیسے ایلیمینیٹ ہوتی رہے گی تو اس میں جو ہے فردر سلولی جو ہے ڈکریز ہوتا رہے گا کنسنٹریشن میں۔ اس کے علاوہ ڈرگ کنسنٹریشن ہم کیلکولیٹ کریں جب ڈسٹریبیوشن فاسٹ ہو، انسٹنٹینیس ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن بہت فاسٹ ہو، تو اس میں ہم جو ہے نا ایکسٹراپولیشن کرتے ہیں۔ ایکسٹراپولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ مسڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔
مطلب جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو نا وہ ہم فائنڈ کریں. فار ایگزامپل اس گراف کو دیکھیں. اب اس میں اگر ہم ایکسٹراپولیشن نہیں کریں تو ہم ایکسٹراپولیشن کے بنا والیوم آف ڈسٹریبیوشن نکالنے بیٹھیں تو اس کے لیے ہم جو ہے نا کنسنٹریشن لے رہے ہوں گے 0.6 سے. ٹھیک ہے, 0.6 mg/ml ہم جو ہے یہاں سے لے رہے ہوں گے اس کا. مگر اگر اس کی جگہ ہم ایکسٹراپولیشن کرتے ہیں, مینس اس کو بیکورڈ لے کے جاتے ہیں ڈیٹا کو تاکہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکیں, تو اس سے ہمیں اس کی کنسنٹریشن مل رہی ہے 1 پہ, تو پھر ہم اس کو 1 پہ رکھیں گے. تو دونوں میں جو ہے وداؤٹ ایکسٹراپولیشن اگر ہمارے پاس والیوم آف ڈسٹریبیوشن 16.66 لیٹر آ رہی ہے, تو اسی کی جگہ اگر ہمارے پاس ایکسٹراپولیشن کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس والیوم آف ڈسٹریبیوشن 10 لیٹر آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایکسٹراپولیشن کی مدد سے ہم جو ہے مسڈ ڈیٹا کو فائنڈ کر سکتے ہیں. بایو اویلیبلٹی, اب ایف ویلیو سے ہم جو ہے نا بایو اویلیبلٹی کو ڈٹرمائن کرتے ہیں. ایف ویلیو جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ بایو اویلیبلٹی ہوگی. اگر ایف ویلیو 1 ہے تو بایو اویلیبلٹی 100% ہے. ایف ویلیو جیسے جیسے 1 سے 0 کی طرف جائے گی مطلب بایو اویلیبلٹی کم ہوگی. ٹھیک ہے. ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ڈرگ, ویسکولر اور ایکسٹرا ویسکولر کمپارٹمنٹس کے اندر جو ہے ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹیشو پروٹین بائنڈنگ جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا ڈرگ کو بہت ٹائم لگتا ہے کہ وہ واپس جو ہے ہمارے پاس ٹیشوز سے بلڈ کی طرف آ سکے, تو اس لیے وہ وہیں پہ ٹیشوز میں رہ جائے گی. تو ٹیشو پروٹین بائنڈنگ کی وجہ سے ان ایون ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈرگ ڈپازٹ ہو جائے لیور یا کڈنی کے اندر تو وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگی اب بلڈ کے اندر یا سسٹمک سرکولیشن کے اندر, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ان ایون ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس کنسنٹریشن چینج ہو جائے تو تھیراپیوٹک ایفیکٹ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ اب جو ڈرگ کڈنی کی طرف چلی گئی مطلب وہاں پہ ایکومولیٹ ہو گئی, یا جو ہے ہمارے پاس مختلف ٹیشوز میں جا کے ایکومولیٹ ہو گئی, وہاں بائنڈ ہو گئی, تو ہمارے پاس ڈرگ کی کنسنٹریشن کم ہوگی, تو الٹیمیٹلی ڈرگ اپنا جو ہے پراپر تھیراپیوٹک ایفیکٹ نہیں پروڈیوس کر پائے گا. تو ان ایون ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہے بلڈ کی کنسنٹریشن ڈکریز ہو جاتی ہے ڈرگ کی جو ہے بلڈ کے اندر. اب فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. C1 ہمارے پاس ہوتی ہے اویلیبل کنسنٹریشن اور C2 ہوتی ہے ریکوائرڈ. ڈیجیٹیلس جس کی ٹوٹل والیوم آف ڈسٹریبیوشن 10 لیٹر تھی, اب ایریتھمیا کے لیے ہمیں جو ہے نا 2.8 mg/لیٹر ریکوائرڈ تھی, تو ان ایون ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ہم نے دی تو وہ 2 mg/لیٹر ہی پہنچی, باقی جو ہے ڈرگ پہنچ نہیں پائی. تو اب ہم کیا کریں گے, اس کو فارمولا میں پٹ کریں گے. C2 - C1 ریکوائرڈ مائنس جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, ریکوائرڈ 3 تھی اور اویلیبل 2 ہے, تو ہمارے پاس اس میں سے فارمولا کے اکارڈنگ آ جائے گا 1 mg/لیٹر. اب اس ویلیو کو ہم جو ہے نا جب دیکھیں گے پٹ کر کے فارمولا کے اندر, تو اس سے ہمیں جو ہے والیوم آف ڈسٹریبیوشن اب 1 mg چاہیے ہمیں پر لیٹر کے حساب سے. ٹوٹل والیوم آف ڈسٹریبیوشن ڈیجیٹالس کی 10 لیٹر تھی, تو 10 لیٹر کے لیے ہمیں جو ہے 10 mg فردر ڈرگ ریکوائرڈ ہوگی تاکہ ہم وہ جو ہے ڈیزائرڈ کنسنٹریشن اچیو کر سکیں بلڈ کے اندر. اس کے علاوہ افیکٹ آف لارج والیوم آف ڈسٹریبیوشن آن ہاف لائف. لارج والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے ڈرگ کی ہاف لائف پہ. جیسے ہی والیوم آف ڈسٹریبیوشن بڑھے گی تو ویسے ویسے ہاف لائف بھی ڈرگ کی انکریز ہوگی, کیونکہ والیوم آف ڈسٹریبیوشن انکریز ہونے کی وجہ سے جو ہے ڈرگ ایلیمنیٹ نہیں ہو پائے گی. جب ایلیمنیٹ نہیں ہوگی تو اس کی ہاف لائف بڑھ جائے گی. ایلیمنیشن جو ہے نا ڈرگ کی وہ فرسٹ آرڈر کائنیٹک فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر زیادہ ڈرگ ہمارے پاس ٹیشو میں چلی جائے گی تو اس کی جو ہے کم کنسنٹریشن بلڈ میں رہے گی. جب بلڈ میں کنسنٹریشن کم ہوگی تو وہ ایکسکریٹ بھی کم ہوگی یا ایلیمنیٹ بھی کم ہو رہی ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ڈرگ بلڈ میں اویلیبل ہوگی وہی ایکسکریٹ یا ایلیمنیٹ ہو پائے گی نا. تو جو ڈرگ اویلیبل ہی نہیں ہے ہمارے پاس بلڈ کے اندر تو وہ ایکسکریٹ نہیں ہوگی. تو اس طرح سے جو ڈرگ ٹیشوز کی طرف موو کر جاتی ہے نا وہ ایکسکریٹ نہیں ہو پاتی, وہ ایکسکریشن کے لیے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتی. اگر بلڈ کے اندر کنسنٹریشن زیادہ ہے تو ایلیمنیشن زیادہ ہوگی, اور ایلیمنیشن زیادہ ہے تو ڈرگ کی ہاف لائف کم ہو جائے گی, وہ جلدی سے جو ہے نکل جائے گی. اوبیسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فیٹ کی ایکومولیشن ہو جاتی ہے, تو فیٹ ایکومولیشن کی وجہ سے نا یہ فیٹ یا لپڈ سالوبل جو ڈرگس ہوتی ہیں نا ان کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور واٹر سالوبل جو ہمارے پاس ڈرگس ہوتی ہیں ان کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن کم ہو جاتی ہے اوبیز یا فیٹ کی کنڈیشن میں. مطلب جب موٹاپا زیادہ ہو جائے تو فیٹ کی وجہ سے واٹر سالوبل ڈرگس کی جو ہے ہمارے پاس والیوم آف ڈسٹریبیوشن کم ہو جائے گی, جبکہ لپڈ سالوبل ڈرگس کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن انکریز ہو جائے گی. اسی کی جگہ اگر ایڈیما کا پیشنٹ ہے تو اس میں الٹا ہوگا, اس میں جو ہے واٹر سالوبل ڈرگس کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن انکریز ہو جائے گی, مطلب وہ کم ایلیمنیٹ ہو پائے گی, جبکہ لپڈ سالوبل ڈرگ کی والیوم آف ڈسٹریبیوشن کم ہو جائے گی ایڈیما میں. بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ اپنا جو ہے فارماکوکائنیٹکس چیپٹر اسٹارٹ کریں گے.